अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़र्रुख तौसीफ़ UGI से पाक स्टडीज़ के हवाले से हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कुछ लेक्चर्स के साथ। लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी मुस्लिम लीग के क़याम के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसमें हम लोगों ने मुस्लिम लीग के क़याम से रिलेटेड, मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो हैं वो बातें की हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसकी डिस्कशन जो है वो करते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत, ये सब कॉन्टिनेंट में या बर्रे सगीर में शुरू होने वाली चंद जो बहुत बड़ी, बहुत लार्जर स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर चलाई जाने वाली तहरीकें थी, उनमें से एक है। अब आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरू तो ये मुस्लिम्स की तरफ से की गई थी, लेकिन एक बहुत बड़े लार्जर स्केल पर इसको शुरू किया गया था और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोगों ने इसमें सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई थी, हमारा साथ उन्होंने दिया था। अब हम इसको ना डिटेल में देखते हैं कि तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कौन से वो लोग थे, मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने इसको शुरू किया, इसकी ज़रूरत क्यों हमें महसूस हुई, क्या मकासद थे। फिर हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स, मकासद का जिक्र करेंगे। फिर हम इसकी एक्टिविटीज़, तहरीक की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उसने काम किए, उसका ज़िक्र इसमें करेंगे। उसके बाद हम लोग उस वक्त के जो सबसे पावरफुल लोकल लीडर सब कॉन्टिनेंट के जिनको समझा जाता था, महात्मा गांधी, उनका ज़िक्र करेंगे कि उनका रोल इस तहरीक में, इस मूवमेंट में क्या था, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। फिर हम उनकी एडवाइसेस, उनके मशवरों पर देखेंगे कि उन्होंने क्या मशवरे दिए मुस्लिम्स को इस तहरीक के दौरान। और फिर हम इसमें ये डिस्कशन भी करेंगे कि अगर चंद मुसलमानों ने जो है वो उनकी बात मान ली तो उसके बाद उसके नताइज, उसके आउटकम्स क्या थे, उसका क्या रिज़ल्ट निकला एडवाइस मानने के बाद। फिर हम लोग इस तहरीक के एंड की तरफ जाएंगे, इख्तिताम की तरफ जाएंगे कि ये तहरीक कैसे ख़त्म हुई, इसका अंजाम क्या हुआ, क्या मुस्लिम्स जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे बढ़े वो ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पर हासिल कर भी सके हैं या कि नहीं। अच्छा, 1914 ये वो साल है जब पहली जंग अज़ीम जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इस पहली जंग अज़ीम में इत्तेहादी लड़े हैं। पहले इत्तेहादी जर्मन्स, ऑस्ट्रियंस और टर्किश, तुर्की के रहने वाले लोग, ऑस्ट्रिया के रहने वाले लोग और जर्मनी के लोग जो हैं, ये एक इत्तेहाद है, एक अलायंस है। दूसरे अलायंस में बरतानिया, ब्रिटेन, USA, फ्रांस, रशिया और इटली शामिल हैं। ये दो अलायंसेस हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट जो हैं, जिन्होंने ये जंग शुरू की है। तुर्की उस वक़्त दुनिया के जो सबसे बड़े एम्पायर्स हैं, जो सबसे बड़ी सल्तनतें हैं, उनमें से एक कंसिडर की जाती है और एक है, बड़ी वास्ट है, बड़ी फैली हुई है। हिजाज़ मुक़द्दस जो आज सऊदी अरेबिया का हिस्सा है, या जो आज सऊदी अरेबिया है इटसेल्फ, वो भी तुर्की के कब्ज़े में है। नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के जो जनूबी इलाके हैं, वहाँ तक हुकूमत तुर्की की है। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे इलाके वो जो है वो भी तुर्की हुक्मरान जो हैं वो उसको तुर्क हुक्मरान चलाते हैं। इसी तरह से मिडल ईस्ट, मशरिक़ वुस्ता, यहाँ तक जो है उनकी हुकूमत फैली और ये एक बहुत बड़ा जो है वो एरिया बन जाता है जहाँ पर उनकी हुकूमत है। अब तुर्की ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया का साथ दिया दूसरे इत्तेहादियों के अगेंस्ट। एक मौके पर ऐसा लग भी रहा था कि ये जो इत्तेहाद है, ये जो अलायंस है, ये जंग जीत जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 1919 इस साल ये जंग जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और बरतानिया, USA, फ्रांस, इटली, रशिया,
یہ جو اتحاد تھا، یہ جو الائنس تھا، انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ اب ڈیفینیٹ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جنگ جیتی ہے وہ ہارنے والے ملکوں پر قبضہ بھی کریں گے اور اپنی ول کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان کا فیوچر بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ ان کے مستقبل کے بارے میں ڈیفینیٹلی فیصلہ کرنے کا حق ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں۔ ہارے ہوئے بندے کی جو ہے وہ بات نہیں مانی جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں مسلمز کے لیے جو ہے وہ کون سا خطرہ پیدا ہوا؟ مسلمز کے لیے خطرہ یہ پیدا ہوا کہ ہمارے جو حجاز مقدس ہیں، ہماری جو مقدس مقامات ہیں مکہ اور مدینہ، ان کے تقدس کی پامالی کا اندیشہ ہمیں ہے۔ یہ ہم لوگ کسی صورت نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حجاز جو قائم کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یہ ہمیشہ قائم رہے، اور یہاں پر نان مسلم بین ہے، کوئی غیر مسلم اس حجاز میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو جنگ کے بعد جو جیتنے والے افواج ہیں ان کے بھی غیر مسلم فوجی وہاں پر نہ جا سکیں۔ تو سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے۔ دوسری چیز، ترکی چونکہ اس وقت خلافت جو ہے وہاں پر امپلیمنٹڈ ہے، خلافت حکومت کا ایک سٹائل ہے جو وہاں پر امپلیمنٹ تھا، تو خلیفہ وہاں پر ہونے کی وجہ سے مسلمز جو ہیں وہ ساری ہی دنیا کے ان سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ترکی سے، اور اس میں سب کانٹیننٹ کے مسلمز جو ہیں وہ سر فہرست تھے۔ اب ترکی کو، ٹرکش امپائر کو جب ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسی صورت میں پھر مسلمز آف سب کانٹیننٹ نے 1919 میں ایک تحریک شروع کی جس کا نام خلافت موومنٹ، تحریک خلافت رکھا گیا، اور اس کا مقصد سلطنت جو ہے ترکی کی اس کو بچانا اور خلیفہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا، خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے تاکہ اتحادی اسی کسی بھی صورت ختم نہ کر سکیں۔ اچھا، اب پوزیشن آف ٹرکی، یہ ہم لوگ انٹروڈکشن میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ کافی سارا کر چکے ہوئے ہیں، کہ چونکہ یہ سارے مسلمز جو ہیں ان کا ایک مرکز ہے، کیونکہ یہاں پر خلیفہ ہے، خلیفہ سے ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے خلافت کو جو اتحادی ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت ہر صورت میں وہاں پر موجود رہے اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے۔ دین پلان آف الائز، اتحادیوں کا منصوبہ۔ اتحادی کوشش کیا کر رہے ہیں؟ اتحادی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، خلیفہ کو معزول کیا جائے، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور ایک نیا گورنمنٹ کا گورن کرنے کا جو سسٹم ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو ترکی ہے اس کی باؤنڈریز کو، اس کی سرحدوں کو چینج کیا جائے، یعنی ترکی کے ٹکڑے جو ہیں وہ کیے جائیں، اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے تو مختلف لوگوں میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ مسلمز کے لیے یہ پلان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم تو کسی صورت نہیں چاہیں گے نا کہ مکہ اور مدینہ جو ہے وہ کسی مسلم کی بجائے کسی نان مسلم کے قبضے میں چلا جائے۔ اگر نان مسلم کے قبضے میں جائے گا تو وہاں پر تو وہ بجائے اس کے کہ نان مسلمز کی انٹری بین ہو، وہ مسلمز کی انٹری بین کر دیں گے، اور ہمارے لیے ہمارے جو ریلیجیس کام ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، جو پریئرز ہیں، جو ہمارے بیلیفز ہیں، وہ تو ہم وہاں پر ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اس کی باؤنڈریز کو چینج کریں یا اس کے جو حکمران ہیں، جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اس کو آپ لوگ چینج کریں۔ تو ہم کسی بھی صورت کسی بھی کرسچن کنٹری کی پوسیشن میں جو ہے اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے قبضے میں کسی بھی عیسائی ملک کا قبضہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگ اگر سٹارٹ آف دا مومنٹ کا ذکر کریں، تحریک کے آغاز کا ذکر کریں، تو ہم یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ سٹارٹ کرنے والوں میں مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حکیم اجمل خان،
اور بہت سارے دوسرے مسلم جو اکابرین، مسلم لیڈرز، مسلم رہنما جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا اور کوشش یہ کی کہ اس تحریک کی وجہ سے جو ٹرکش امپائر ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اس تحریک کے مقاصد کیا تھے۔ سب سے پہلا مقصد یا آبجیکٹیو پروٹیکشن آف خلافت، خلافت کا تحفظ۔ اب اس میں کہا یہ گیا کہ جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے دیٹ مسٹ بی انٹیکٹ، جو ادارہ ہے خلافت کا وہ وہاں پر موجود رہے گا، اپنا کام جاری رکھے گا، اور خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ کے طور پر، سربراہ کے طور پر کام اپنا جاری رکھے گا، اس کو کام سے روکا نہیں جائے گا یا اس کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا کسی اور عہدے کے ساتھ۔ جو اس کا سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ اس کے پاس موجود رہے گا۔ سب سے پہلا کام تو تھا ہی کہ ہم نے نہ تو ترکی کے ٹکڑے ہونے دینے ہیں، نہ ہم نے خلافت ختم ہونے دینی ہے۔ ریسٹوریشن آف ٹرکی، ترک سلطنت جو ہے اس کی بحالی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ پلان بنا رہے ہیں کہ ٹرکی کی باؤنڈریز کو ہم لوگ چینج کریں گے، ترکی کی سرحدیں تبدیل کی جائیں گی، اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کریں گے، اور ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں آپ ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیں گے۔ ہم نے کہا جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اگر آپ نے ایسا کیا تو سب کانٹیننٹ کے مسلمز کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمز جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کریں گے، آپ کو یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے۔ سینسٹیٹی آف مکہ اینڈ مدینہ، مکہ اور مدینہ کا تقدس۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک حجاز قائم کیا گیا، ہم اس حجاز کو کسی بھی صورت ختم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی نان مسلم، وہ چاہے سویلین ہے، چاہے وہ کوئی آرمی پرسنل ہے، وہ ان مقامات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں ہر صورت میں اس کا تقدس جو ہے وہ پامال ہونے سے بچانا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت کوئی بھی نان مسلم، کوئی بھی غیر مسلمان جو ہے وہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان دونوں شہروں میں کوئی نان مسلم داخل ہو جاتا ہے تو جو حجاز قائم کیا گیا اس حجاز کے تقدس کی پامالی ہوتی ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور مسلمانوں کی فیلنگز اس سے ہرٹ ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے پھر پروٹیسٹ کے علاوہ کوئی اور رستہ جو ہے وہ باقی نہیں بچے گا۔ اب ہم نے دیکھنی ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، ذمہ داریاں کیا تھیں، اور اس نے کیا کچھ کیا اس موومنٹ کے ہوتے ہوئے۔ خلافت کمیٹی، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک خلافت کمیٹی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بنائی گئی، اور اس خلافت کمیٹی کا کام یہ تھا کہ اس نے لارجر سکیل پر پروٹیسٹ جو ہیں وہ مینج کرنے ہیں اتحادیوں کے خلاف، تاکہ وہ جو ترکی کی سلطنت ہے، جو ترکی کی خلافت ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم نہ کر سکیں، اور مکہ اور مدینہ میں کسی بھی نان مسلم کو داخل ہونے سے روکنے کی کوشش جو ہے وہ اس کمیٹی کے تحت کی جانی ہے۔ اچھا، اب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اس میں کوشش کی گئی کہ ایک پلیٹ فارم، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس، سیاسی اور مذہبی پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار کیا جائے، تاکہ وہاں پر مسلمز جو ہیں وہ اپنی بات ان نان مسلم اتحادیوں کو، الائنس کو جو ہے وہ پہنچا سکیں، تاکہ وہ کسی بھی صورت مسلمز کی فیلنگ کو، مسلمز کے جذبات کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں مکمل طور پر بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے تمام مسلمز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو ڈفرینسز تھے بٹوین دا ڈفرینٹ پارٹس آف مسلمز، وہ سارے کے سارے بھلائے گئے، ختم کیے گئے، تاکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں، اور ہم خلافت کے تحفظ کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں اکٹھی ہوئی، اور انہوں نے اس کے بچانے کے لیے کام کیا ہے۔ ڈیلیگیشنز، وفود۔ اچھا، یہ جو ڈیلیگیشنز ہیں خلافت موومنٹ کے تحت، مسلم ڈیلیگیشنز، وفود جو ہیں، ان کو انگلینڈ اور یورپ کی دوسری کنٹریز میں بھیجا گیا۔
اب انہوں نے کام کیا کیا؟ یہ وہاں پر جا کر برطانیہ میں اور ادر یورپین کنٹریز جو ہیں، دوسری یورپی ممالک، وہاں پر جا کر ان لوگوں نے وہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، میٹنگز کی، اور ان کو مسلم فیلنگز کے بارے میں، مسلم جذبات کے بارے میں بتایا کہ اتحادی جو سوچ رہے ہیں اگر وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کے ریزلٹس، اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے مرتب ہوں گے، بہت برے نکلیں گے. تو اس لیے آپ لوگ پریشرائز کریں باقی سب لوگوں کو، کنٹریز کو، کہ وہ کسی بھی صورت ٹرکش امپائر جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ایسا کیا گیا تو حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں. میڈیکل ایڈ، طبی امداد. جنگ میں ہم لوگ جانتے ہیں انجرڈ ہوتے ہیں لوگ، زخمی ہوتے ہیں، میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، ایپیڈیمکس جو وبائی امراض ہیں وہ پھوٹ پڑتی ہیں وہاں پر. تو ایسی صورت میں طبی امداد یا میڈیکل ایڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ترکی چونکہ آلموسٹ 5 سال تک ایک جنگ میں شامل رہا، تو جنگ میں شامل رہنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے اسکیل پر وہاں پر میڈیکل یا طبی جو ساز و سامان ہے، ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں، ان کی کافی کمی تھی. سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے کیا کیا؟ خلافت موومنٹ کے تحت انہوں نے یہاں سے نرسز، ڈاکٹرز اور میڈیسنز جو ہیں وہ اکٹھی کی، کلیکٹ کی میڈیسنز، ڈاکٹرز اور نرسز کو وہاں پر بھیجا تاکہ ہمارے یہ جو ترک بھائی ہیں ان کی اس مشکل وقت میں جو ہے وہ مدد کی جا سکے، اور اس کو ترک جو ہیں وہ آج تک اپریشیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. دین فائنانشیل ایڈ، مالی امداد. اب ایک ملک اگر 5 سال تک انوالو رہا ہے جنگ میں، اور وہ جنگ بھی بہت لارج سکیل پر لڑی گئی، بہت بڑے پیمانے پر لڑی گئی، تو فائنانشیل پرابلمز، مالی مشکلات ڈیفینیٹلی ہر حال میں وہاں پر آئیں گی. اب یہ جو فائنانشیل پرابلمز ہیں، مالی مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے کیا کیا؟ خلافت موومنٹ نے اس تحریک میں ایک خوبصورت کام یہ بھی کیا کہ ان لوگوں نے پیسے، سونا، چاندی، گولڈ اینڈ سلور جو ہے یہ چیزیں یہاں پر کلیکٹ کی. کلیکٹ کرنے کے بعد یہ ترکی کے جو حکمران ہیں ان کو سپرد کی گئی، ان کو دی گئی تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس کی مدد سے اپنے جو گورنمنٹ کے کام ہیں وہ چلا سکیں. اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اگر آپ نے خوراک بھی خریدنی ہے، فوڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، فائنانس کی ضرورت ہے. اور جب 5 سال تک آپ جنگ میں ہی رہے ہیں، کام آپ نے کوئی نہیں کیا، جو پیسے آپ کے پاس تھے وہ آپ کے سارے کے سارے جو ہیں وہ خرچ ہو گئے ہیں، جنگ کی نظر ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں یہ امداد جو ہے وہ ان کے لیے کافی بہتر صورتحال جو ہے وہ لے کے پیدا ہوئی. میٹنگز، ملاقاتیں. اچھا، اس میں کیا یہ کیا کہ سب کانٹیننٹ کے ڈیفرنٹ ایریاز میں، ڈیفرنٹ پارٹس میں میٹنگز جو ہیں وہ آرگنائز کی گئیں تحریک خلافت کی جانب سے، اور اس میں وہاں کے جو لوکل مسلمز ہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب تحریک جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہے، تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اس تحریک میں ساتھ نہیں دیا تو ایسی صورت میں اس کے ریزلٹس، اس کے آؤٹ کمز، اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ ان تک پہنچائی گئی. دین اریسٹ آف لیڈرز، رہنماؤں کی گرفتاریاں. اچھا، ایک تحریک یہاں پر چلائی گئی جیل بھرو تحریک کے نام سے. اب یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس میں مسلم لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ گرفتاری کے لیے اریسٹ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کو پیش کیا، تاکہ یہ ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ گرفتاریاں دیتے ہیں جس سے آپ کا کاز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، دنیا کے سامنے آتا ہے کہ اریسٹ اگر اپنے آپ کو کروا رہا ہے کوئی بندہ، گرفتار کروا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ریزنز جو ہیں وہ جاننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس میں مسلم صحافت جو ہے اس نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا. اس وقت کے جو بڑے جریدے تھے انہوں نے اس میں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، جس میں الہلال، کامریڈ،
ہمدرد، زمیندار، یہ وہ بڑے رسائل ہیں جن میں تحریک خلافت کے حق میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لکھی گئیں اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ کو اس تحریک کے حق میں لڑنے کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ اچھا دین ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ رول آف گاندھی اس تحریک میں، خلافت موومنٹ میں گاندھی کا رول کیا تھا، مہاتما گاندھی نے کیا کردار جو ہے وہ تحریک خلافت میں ادا کیا، ہم اس پر بھی بات جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا گاندھی جو ہے اس نے یہاں پر ایک اپرچونسٹ کا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، موقع پرست۔ اس نے دیکھا کہ موومنٹ، تحریک آلریڈی چل رہی ہے، تحریک بڑے زوروں پر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نکلے گا۔ اب اگر آپ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی اہمیت میں، آپ کی ورتھ میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور پریشرائز کرنے میں برٹنز کو بڑا مدد ملے گی اس کے ساتھ۔ اب اس سوچ کے ساتھ وہ بندہ جو ہے اس تحریک میں شامل ہو گیا۔ اب وہ بندہ اس تحریک میں شامل ہوا، اس بندے نے، مہاتما گاندھی نے، سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز ہیں ان کو چند ایڈوائسز دیں، ان کو چند مشورے دیے، اور وہ مشورے کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ ان مشوروں کو، ان ایڈوائسز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دماغی طور پر، ذہنی طور پر وہ بندہ آپ کو ڈاج کرنے کے لیے ہی اس تحریک میں شامل ہوا۔ اچھا سب سے پہلے اس نے کہا جی سرنڈر دا ٹائٹلز ایوارڈڈ بائی دا گورنمنٹ۔ اس نے کہا جی جو القابات گورنمنٹ کی طرف سے مسلمان لوگوں کو دیے گئے ہیں وہ القابات آپ کو ڈیفینیٹلی انہیں واپس کر دینی چاہیے، جس میں سب سے زیادہ مشہور لقب یا ٹائٹل سر کا ہے، جس جیسے ہم لوگ سر سید احمد خان جو ہے کہتے ہیں، یہ سر جو ہے یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ٹائٹل تھا ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس قسم کے جتنے بھی ٹائٹلز، جتنے بھی القابات آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ انہیں واپس کر دیں۔ دین دا سیکنڈ تھنگ، ریزائن فرام گورنمنٹ جابس۔ جو سرکاری نوکریاں ہیں وہ کہتے ہیں جی ان نوکریوں سے استعفے دے دیں۔ اب اگر مسلم نوکریوں سے استعفے دے دیں گے تو ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی پھر ہندوز ہی آئیں گے۔ کوئٹ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، انہوں نے کہا جی تعلیمی سرگرمیاں چھوڑ دیں، آپ جن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں آپ ایسا کریں کہ ان کو چھوڑ دیں اور ایجوٹیشنز کے لیے، ہڑتالوں کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں۔ اب مسلمز جو ہیں وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں پہلے سے بڑے پیچھے ہیں، تو اب اگر وہ ایجوکیشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کوئٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی تعلیمی حالت پھر سے خراب ہونے کا اندیشہ۔ دین پریزنٹ دیم سیلوز فار اریسٹ، اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کر دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ریفرین فرام پیئنگ ٹیکسز، انہوں نے کہا جی جو محصولات، ٹیکسز آپ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں مسلمز وہ پے کرنے سے انکار کر دیں۔ دین ریفیوز گورنمنٹ گرانٹس، جو مالی امداد آپ کو حکومت کی طرف سے ملتی ہے انہوں نے کہا جی وہ لینے سے انکار کر دیں۔ دین مائیگریٹ ٹو ایران اینڈ افغانستان، انہوں نے کہا جی اپنے گھر بار، کاروبار، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چھوڑیں اور افغانستان یا ایران کی طرف چلے جائیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا، گاندھی کے اس مشورے پر جو ہے، اس ایڈوائس پر عمل کیا۔ بہت سارے مسلمز جو ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر، گھر بار بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے، اور یہ یاد رکھیے کہ افغانستان کے مالی حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس اپنے فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہیں، بہت پرابلمز ہیں، تو انہوں نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں سے واپس اپنے ایریاز کی طرف آئے، آبائی علاقوں کی طرف آئے، تو ایسی صورت میں پھر ان لوگوں کو وہاں پر قبول نہیں کیا گیا، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب گاندھی کو جب یہ نظر آیا، اینڈ آف دا موومنٹ کا اگر ہم لوگ ذکر کریں، تحریک کا خلافت کا خاتمے کا ذکر کریں، گاندھی کو جب یہ نظر آیا کہ اب یہ تحریک جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی، تو اس نے تحریک کو خیرباد کہا اور اس نے تحریک سے الگ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے یہ تحریک کمزور ہوتے ہوئے مزید کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس طرح یہ جو تحریک ہے
یہ ایک کمزور تحریک کے طور پر ختم ہو گئی اور ہمارے جو مطالبات تھے وہ مطالبات زیادہ تر جو ہے وہ نہیں مانے گئے تھے۔ اچھا، آج ہم نے جو ہے وہ اس لیکچر میں تحریک خلافت کے حوالے سے بات کیا اور اس میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ کون کون سے لوگوں نے کام کیا، کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی اور اس نے کیا کیا کام کیے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔